जहांगीर बेटे महसूस न करना, इसका नाम नौशाद है और ये मेरे देवर की बेटी है। मेरे देवर का भी इंतकाल हो चुका है और ये लड़की अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद से हमारे पास ही रहती है। बहुत खामोश और कम गो है, इससे पहले ऐसी नहीं थी। हकीकत ये है कि ये राजल शाह की मंगेतर है और बचपन से राजल शाह की और इसकी निस्बत तय थी। राजल शाह की मौत के बाद इसकी यही कैफियत हो गई है। वैसे खुदा का शुक्र है दिमागी तौर पर मुतासिर नहीं हुई है, लेकिन जुबान बंद कर ली है इसने। चंद अल्फाज बोलती है जरूरत के मुताबिक और बिल्कुल खामोश रहती है। तुमसे अगर किसी किस्म की गुफ्तगू हो तो तुम महसूस ना करना और मेरे बच्चे इसे अपने बारे में किसी धोखे में ना रखना। माफ करना, बहुत बुरी बात कही है मैंने, लेकिन तुम समझते हो। खानम गुलचराग की आवाज में एक सिसकी सी उभर आई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सब अपनी अपनी कुर्सियां खिसका कर खड़े हो गए। गौहर जहां ने मेरी रहनुमाई उस कमरे की जानिब की जो मेरे लिए तैयार किया गया था। इस हवेली नुमा इमारत का मैंने एक सरसरी जायजा ही लिया था, लेकिन अंदरूनी हिस्सों से पता चलता था कि इंतहाई कीमती साजो सामान से इसे आरास्ता किया गया है। जो कमरा मेरे लिए मखसूस किया गया था वो भी अपनी मिसाल आप था। गौहर जहां ने कहा, ये अजीब बात है कि तुम खानम गुलचराग की बात पर तैयार हो गए, हालांकि हमारे जहन में ये बात नहीं थी, जबकि ये आरज़ू सबकी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। गौहर जहां ने फिर कहा, और अब जब कि तुम यहाँ मेरे भाई की हैसियत से मुकीम हो तो मैं तुमसे ये कहने में हक बजानिब हूँ कि कहीं किसी भी जगह कोई तकलीफ उठाई तुमने तो वो तकलीफ हमारे दिल को होगी। शुक्रिया खानम, मैंने आहिस्ता से कहा और वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। फिर कहने लगी, अच्छा मैं चलती हूँ। मैंने गर्दन हिला दी और वो आगे बढ़ी और दरवाजे के करीब रुक कर बोली, वैसे इसमें कोई शक नहीं है तुमने हमारे दिल हिला दिए हैं। मेरा भाई राजल शाह भी तुम्हारे ही अंदाज में खानम कहता था। गालिबन उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। चुनाचे वो जल्दी से रुख बदल कर बाहर निकल गई और मैं उस दरवाजे को घूरता रह गया। हालात में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी बिना पर इन लोगों पर कोई खास शुबा कर सकता, और इसी बुनियाद पर यह एहसास मेरे दिल में बेदार हुआ था कि इंसानी मसाइल हर जगह यकसां हैं और दुखे हुए दिलों के साथ अगर थोड़ी सी मोहब्बत का सलूक कर लिया जाए तो वो भी इबादत ही में तस्वुर होता है। इन लोगों के साथ वक्त गुजारने का फैसला मैंने अचानक ही कर लिया था, वरना जब मैं वहाँ से चला था ये बात मेरे दिल में नहीं थी। और अब ये एहसास भी था कि कहीं महाबत खां वगैरह को मेरे यहाँ फरोकश हो जाने पर कोई एतराज न हो। चुनाचे जब तकरीबन दिन के 3 बजे महाबत खां मेरे कमरे में आया तो मैं संभल कर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात नर्म थे। कहने लगा, मैंने तुम्हारा सामान मंगवाने के लिए आदमी भेज दिया है, यहाँ आराम से रहो। और जैसा कि खानम गुलचराग ने कहा, तुम दर हकीकत अब इस घर के एक फर्द की हैसियत रखते हो सकता है हमारे तुम्हारे ये ताल्लुकात वसी से वसी तर हो जाएं और मैं तुम्हारे मकाम को एक मुस्तहकम मकाम करार देता हूँ। इसमें कोई मजाक की बात नहीं समझना। बाज मामलात इसी तरह शुरू होते हैं और फिर कभी खत्म नहीं होते। मैं आपसे मिलना चाहता था महाबत खां साहिब, मैंने मध्यम लहजे में कहा। बड़े खान कहो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। महाबत खां बोला, ठीक है बड़े खान साहिब, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो भी मुझे यही कहकर मुखातिब करता था। महाबत खां दुख भरे लहजे में बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी मोहब्बतों का सहारा मेरे लिए निहायत कीमती है। इंसान तो मैं भी हूँ और दुखों को समझता हूँ, लेकिन एक और एहसास भी मेरे दिल में है। क्या? महाबत खां ने अपनी आवाज साफ करके कहा, आप मुझसे मोहब्बत से पेश आए, ये रस्मी सी मुलाकात थी। खवातीन जज्बाती होती हैं और वो माँ भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, लेकिन घर के मर्दों को सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं। और दर हकीकत यही कि अजनबी लोगों पर एकदम ही इतने सारे एतमाद नहीं कर लिए जाते। मैं ये सोच रहा था कि खानम ने मुझे यहाँ कयाम की पेशकश की और आपने खानम के सामने बेशक इसकी तायद कर दी, लेकिन मेरे दिल में ये आरज़ू थी कि तन्हाई में आपसे एक सवाल जरूर करूँगा। क्या? महाबत खां ने संजीदगी से कहा, बड़े खान, क्या मेरा यहाँ रहना मुनासिब होगा? तुम इसे किसी अंदाज में गलत समझते हो? हाँ, वजह बताना पसंद करोगे? क्यों नहीं, तो बताओ। महाबत खां साहिब, घर के मर्दों पर घर संभालने की जिम्मेदारी आयद होती है। मैंने अभी खवातीन की जज्बाती कैफियत का तज़किरा किया है। बेशक वो माँ हैं और उन्होंने जज्बात में आकर मुझे यहाँ कुछ अरसे कयाम करने की पेशकश की है, लेकिन इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है कि मैं आपके लिए कतई अजनबी इंसान हूँ। एक अजनबी इंसान को अपने घर में इस तरह हिस्सा दे देना मैं समझता हूँ दानिशमंदी नहीं है, जब तक कि इसके बारे में तमाम तर मालूमात हासिल न हो और यकीनी तौर पर मर्द की हैसियत से
یہ ذمہ داری آپ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ کیا آپ میرا یہاں کچھ عرصے قیام کرنا پسند کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں اصولی طور پر آپ کو پسند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس مادر مہربان کی دلجوئی کے لیے آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہاں آتا رہوں اور مستقل آتا رہوں۔ لیکن ان کے الفاظ کو میں ٹھکرا نہیں سکا، کیونکہ ایک ماں کی آواز سنائی دی تھی ان کے لہجے میں۔ میں آپ کی مدد کا طالب ہوں محبت خان صاحب، اور آپ اس سلسلے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ محبت خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، دیکھو نوجوان، میں تمہاری سچائی اور تمہارے خلوص کو دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ بے شک ایک اچھے انسان کے ذہن میں ہی یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اس دنیا میں اچھے انسانوں کا وجود ختم ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ان اچھے انسانوں میں تصور نہ کروں، اور خصوصاً ان حالات میں جب کہ تم اس انداز میں بھی سوچ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنے طور پر یہ معلوم کر لینا ضروری سمجھا کہ میرے یہاں قیام میں آپ کی پسند شامل ہے یا نہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ ایک سچ ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ پر مسلط کرنا پسند نہیں کروں گا۔ ہاں خانم گل چراغ کا جہاں تک معاملہ ہے تو ایک دوست کی حیثیت سے میں یہ مدد کر سکتا ہوں آپ کی کہ انہیں اپنے بارے میں کوئی ایسی کہانی سنا دوں کہ وہ میرے یہاں سے دور رہنے کو قبول کر لیں اور پھر یہ ضد نہ کریں۔ البتہ میں ان سے ملتا رہوں گا۔ نہیں میرے بچے، میرے دوست، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خلوص دل سے تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی پیشکش کرتا ہوں کہ ذرا بھی کوئی الجھن درپیش ہو تم اس کا تذکرہ مجھ سے کر دینا، میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تمہاری اس پرخلوص پیشکش کی میں دل و جان سے قدر کرتا ہوں اور اسے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھوں گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ محبت خان نے جن الفاظ میں مجھ سے یہ سب کچھ کہا تھا ان میں سچائی جھلکتی تھی، اور بہر طور سچائی کی پرکھ تو مجھے بھی کسی حد تک تھی۔ چنانچہ میں مطمئن ہو گیا، اب میرا قصور باقی نہیں رہ جاتا تھا، لیکن دل میں کچھ ایسے احساسات ضرور تھے کہ غور کرنے کے قابل تھے۔ محبت خان کچھ دیر بیٹھنے کے بعد مجھے تسلیاں دے کر چلا گیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میرے لیے مزید انتظامات کر دے گا تاکہ میری سیاحت میں خلل اندازی نہ ہو۔ پھر شام کی چائے پر بھی تمام لوگ موجود تھے سوائے نوشاد کے، اور ایسا لگا جیسے کسی کو اس کی فکر نہ ہو اور کسی نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس نہ کیا ہو۔ لیکن میرا اس معاملے میں بولنا مناسب نہیں تھا۔ خانم گل چراغ نے کہا، کیا تم نے حویلی دیکھ لی ہماری؟ ہاں کافی حد تک، میرا مطلب ہے سامنے کا حصہ اور یہاں اپنے کمرے تک، اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ میں چاہتی ہوں تم حویلی کے ایک ایک چپے سے روشناس ہو جاؤ، اور تم سے تمہارے بارے میں مزید تفصیلات بھی نہیں پوچھوں گی میں، اور اس کے بعد یہ کہوں گی کہ اگر ممکن ہو سکے تو ہمیں اس کا موقع دو کہ ہم بھی تمہاری کوئی خدمت کر سکیں۔ یہاں شولہ پور میں جب بھی تمہارا گزر ہو تم ہم لوگوں کو یاد رکھو۔ یہ بات وقتی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری ماں کا حق بے شک تم پر اتنا ہی ہے جتنا ایک ماں کا حق اپنی اولاد پر ہونا چاہیے، لیکن اس میں سے تھوڑا سا بچا کچا حصہ ہمیں بھی دے دینا۔ میں آپ کا خادم ہوں خانم گل چراغ، آپ مطمئن رہیے، جو کچھ بھی آپ فرمائیں گی میں اس پر عمل کروں گا۔ مادر مہربان کہنا بھول گئے۔ خانم گل چراغ نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کے لیے آخری بار معافی چاہتا ہوں، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا۔ محبت خان مسکرا کر بولا، ظاہر ہے کچھ وقت تو لگتا ہی ہے، ویسے میں نے بھی ان سے درخواست کی ہے کہ مجھے بڑے خاں کہہ کر مخاطب کریں۔ خانم گل چراغ کا ہاتھ رک گیا، آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آ گئی، پھر وہ مدھم لہجے میں بولی، اتنے زیادہ جذباتی نہ ہو محبت خان کہ دل رو پڑے۔ سب خاموش ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد خاموشی ہی اختیار کی گئی۔ ریٹا کے چہرے پر وہی پتھریلا پن موجود تھا، اور نہ جانے کیوں مجھے اس کا کردار بے حد پراسرار لگا۔ محبت خان نے بعد میں کہا، وہ جیپ جو سامنے کے حصے میں تمہیں کھڑی نظر آ رہی ہے، جس پر سفید رنگ کی پٹی ڈالی گئی ہے، وہ میں نے تمہارے لیے وقف کر دی ہے، جہاں اور جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو۔ بہتر ہے، شام کو کہیں جانا تو پسند نہیں کرو گے؟ ویسے شولہ پور میں شامیں زیادہ خوشگوار نہیں ہوتی، یہاں قوانین ہیں اور یہ قوانین سختی سے نافذ کیے گئے ہیں۔ بے شک یہاں غیر ملکیوں کی بہتات ہے اور سیاح بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن ہم نے انہیں صرف اتنی ہی اجازت دی ہے کہ وہ یہاں صرف شکار کھیلیں، باقی رنگ رلیوں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کئی بار بڑے بڑے ہوٹلوں نے یہاں اپنے ہوٹل بنانے کا سوچا، لیکن جرگے والوں نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ ہوٹل موجود ہیں لیکن گیسٹ ہاؤس کی شکل میں، جہاں بے شمار پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اور ان گیسٹ ہاؤس کے مالکان مقامی ہی لوگ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اپنی روایتوں کو کس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ بہت خوب، یہ اضافی معلومات ہے میرے لیے، میں نے کہا۔ تاہم اگر تم شکار وغیرہ کا پروگرام ترتیب دینا چاہو تو جس طرح بھی پسند کرو، میں تمہیں اس کے مواقع فراہم کر سکتا ہوں۔ دوران شکار میں جب ویرانوں کی جانب گیا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے روکا تھا اور مجھ سے تحفظ کے لیے 200 روپے طلب کیے تھے۔ میں اس بات کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں اپنا تحفظ خود کر لوں گا
اور اس کے لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے عجیب و غریب سی دھمکیاں دی۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ جہاں ہم نے شولہ پور میں کچھ روایات قائم کی ہیں، وہیں شولہ پور کی کچھ روایات بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ وہ اپنے لیے تعویلیں تلاش کر لیتے ہیں کہ ان کی برائیوں کی بنیاد کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم انہیں سنبھال نہیں سکتے۔ ایسا ہوتا ہے، یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، اور تمہیں محتاط بے شک رہنا ہوگا۔ لیکن جہاں تک معاوضہ دینے کا تعلق ہے تو میں تمہیں ایسا اجازت نامہ دے دوں گا جس کے تحت تمہیں کسی کمپنی کو تحفظ کا معاوضہ نہیں ادا کرنا پڑے گا۔ مجھے معاوضہ ادا کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہو۔ نہیں، یہ مقامی قانون ہے، حکومت کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ ایجنسیوں کا ہے جو بہر طور اپنی ایک حیثیت رکھتی ہیں۔ تمہیں کیا بتایا گیا تھا کہ کون سی ایجنسی کے لوگوں نے تم سے معاوضہ طلب کیا ہے؟ غالباً انہوں نے اپنی ایجنسی کے سربراہ کا نام نادر شاہ بتایا تھا۔ سمجھ گیا، اور یہ بھی سمجھ گیا کہ تم کون سے علاقے کی جانب گئے ہوگے، لیکن اب بہر طور تمہیں وہ معاوضہ نہیں ادا کرنا پڑے گا۔ میں تمہاری جیپ کے سامنے والے شیشے پر وہ سٹیکر چپکائے دیتا ہوں جس کے تحت وہ لوگ تمہاری جانب متوجہ نہیں ہوں گے۔ مہابت خان نے کہا، بڑا دلچسپ اور بڑا انکشاف تھا یہ جس سے مجھے لطف حاصل ہوا۔ اپنے ساتھیوں کو میں ابھی تک کچھ نہیں بتا سکا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ انہیں ابھی میرے بارے میں تشویش نہیں ہوگی۔ لیکن رات کا کھانا کھانے کے بعد جب سب لوگ آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں نے بھی اپنے کمرے میں پہنچ کر ٹرانسمیٹر پر ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا۔ فیروز سے بات ہوئی، اس نے بتایا کہ ناصری اور باقر گئے ہوئے ہیں، وہ خود یہاں شمس کے ساتھ موجود ہے۔ میں نے اسے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، فیروز، میرا تعلق اب اس گیسٹ ہاؤس سے ختم ہو گیا ہے اور میرا کمرہ خالی ہو گیا ہے۔ جی؟ فیروز حیرت سے بولا، ہاں، غالباً جب میرا سامان وہاں سے ہٹایا گیا تھا تو تم وہاں موجود نہیں تھے۔ ہم تو بھی تھوڑی ہی دیر پہلے واپس آئے ہیں۔ میں نے یہاں ایک شخص سے رابطہ قائم کیا ہے، تفصیلات تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ نام اس کا مہابت خان ہے۔ یہ جگہ کون سی ہے اس کے بارے میں ابھی تمہیں کوئی اطلاع نہیں دے سکتا، لیکن کل دن میں یہاں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے تمہیں تفصیلات سے آگاہ کر دوں گا۔ اپنی جگہ قائم کیے رہو اور زیادہ کوشش کرو کہ جو پتہ میں بتاؤں اس کے آس پاس موجود رہو۔ میرا تعاقب کرتے رہو۔ ہاں، اگر اپنے طور پر تم لوگ کوئی مصروفیت تلاش کر سکتے ہو تو میری مراد اپنے کام کے سلسلے میں ہے، تو اس کے بارے میں مجھے اطلاع دے دینا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جی چیف، گویا ہم آپ کا تعاقب بھی کرتے رہیں۔ ہاں، وہ اس لیے کہ اگر مجھے کوئی ضرورت پیش آئے تو تم الگ ایک اجنبی کی حیثیت سے میری مدد بھی کر سکو اور مجھ سے ہدایات بھی لے سکو۔ ٹھیک ہے چیف، لیکن اب ہم بے چین رہیں گے کہ آپ ہمیں اس پتے سے آگاہ کریں۔ ابھی میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن مستقبل میں پیش آ سکتا ہے، چنانچہ تم اس بات کا خیال رکھنا اور دوسرے لوگوں کو بھی مطمئن کر دینا۔ آپ اطمینان رکھیں چیف۔ ویسے کیا آپ سے ضرورت پڑنے پر ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ اپنے طور پر کوشش کر لینا، اگر فوراً ہی کوئی جواب مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مخصوص انداز میں سیٹی بجا دوں گا جس سے تمہیں یہ اندازہ لگا لینا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے درمیان موجود ہوں جن کے سامنے ٹرانسمیٹر پر تم سے رابطہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ سیٹی کا انداز نوٹ کر لو۔ میں نے 2 بار ہونٹوں سے مدم مدم آواز نکالی اور تیسری بار ایک لمبی آواز نکالی اور پھر کہا، سمجھ لیا نا؟ بالکل چیف، آپ اطمینان رکھیں۔ اوکے، آرام کرو، اور کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے جس کے لیے میں تمہیں ابھی ہدایت دوں۔ اور اس کے بعد میں نے ٹرانسمیٹر کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا، لیکن ابھی آنکھوں میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ کام شروع کرنے کا جہاں تک تعلق تھا، میرے خیال میں ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن منصوبے ذہن میں موجود تھے اور میں بہت جلد ان پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ 2-4 دن اگر یہاں گزار بھی لیے جائیں تو اس سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ مہابت خان کے بارے میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کے ساتھ دوستانہ رویہ میرے لیے مستقبل میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ انہی سوچوں کے درمیان بالآخر نیند آ گئی۔ دوسری صبح معمول کے مطابق تھی، کوئی ایسی اہم بات نہیں ہوئی تھی جو قابل ذکر ہو۔ ناشتے کے بعد مہابت خان نے مجھے وہ جیپ دکھائی جو میرے استعمال کے لیے تھی، اور اس کی چابی مجھے دیتے ہوئے کہا، جہاں دل چاہے گھوم سکتے ہو۔ تمہیں اب ان پریشانیوں سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا جو یقینی طور پر تمہارے ذہن میں ہوں گی۔ میں خود بھی باہر نکلنا چاہتا تھا، جیپ لے کر نکل پڑا، اور اب زیادہ اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ فاصلے پر میں نے ایک جیپ دیکھی اور یہ یقینی طور پر میرے ساتھیوں کی تھی۔ میں نے اس میں فیروز اور شمس کو دیکھ لیا، گویا ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی مجھ پر۔ مخصوص انداز میں نے انہیں اشارہ کیا اور جیپ آگے بڑھا دی۔ اب میرا رخ ان ویرانوں کی جانب تھا جس طرف میں پچھلے دن گیا تھا۔ کافی فاصلے پر پہنچنے کے بعد جب ہم شہری آبادیوں کو پیچھے چھوڑ آئے تو میں نے ٹرانسمیٹر پر شمس وغیرہ سے رابطہ قائم کیا۔ ہاں چیف، ہم آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔
دیکھو شمس، یہاں کے معاملات ذرا مختلف ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کا اندازہ لگا چکے ہوگے۔ میری ہدایت ہے کہ کسی مسئلے میں براہ راست مداخلت نہ کرنا جب تک کہ میں تمہیں اشارہ نہ دے دوں۔ ٹھیک ہے چیف، لیکن اگر کوئی مشکل مرحلہ پیش آ جائے تو میرا اشارہ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے اس طرح لہرانا ہوگا کہ اب پابندیاں ختم۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے چیف، اور اس وقت تم کسی معاملے میں مداخلت کر سکتے ہو، ورنہ تمہیں مجھ سے دور ہی رہنا ہوگا۔ یہ ہدایت میں نے احتیاطاً دے دی تھی، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ کسی قدر کارآمد تھی۔ چنانچہ میں چلتا رہا اور اب میرا ارادہ تھا کہ کم از کم سرحدوں کے اس حصے کا جائزہ لے لیا جائے جو دشوار گزار ہی نہیں بلکہ ناقابل عبور کہلاتے تھے۔ موسم معتدل تھا، نہ گرمی تھی نہ سردی، بس ایک پربہار سا موسم تھا، اور میں جس علاقے میں نکلا تھا وہ واقعی بری طرح ویران علاقہ تھا۔ اس طرف تو غالباً شکاری بھی موجود نہیں تھے۔ میں حیران تھا۔ ایک وسیع و ریز چٹان کے عقب سے جیسے ہی میں نے جیپ آگے بڑھائی، اچانک ہی زوردار دھماکہ ہوا اور جیپ کا ٹائر برسٹ ہو گیا۔ لیکن میرے حساس کانوں نے دھماکے سے پہلے ہونے والے دھماکے کی آواز سن لی تھی، جو یقینی طور پر کسی فائر کی آواز تھی۔ میری جیپ کے ٹائر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ میں ایک دم ساکت ہو گیا، لیکن جہاں سے میری جیپ کے ٹائروں کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے فوراً ہی 3 نقاب پوشوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ سادہ سے لباسوں میں ملبوس تھے اور چہروں پر نقاب چڑھائے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں رائفلیں نظر آ رہی تھی۔ تینوں ہی میرے قریب پہنچ گئے۔ میں ساکت جیپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، فوراً نیچے اتر جاؤ۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور نیچے اتر گیا۔ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے ہمارے حوالے کر دو۔ ڈاکو ہو تم لوگ؟ میں نے مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بکواس کی تو اتنی گولیاں بدن میں اتار دی جائیں گی کہ سوراخ تک نہیں گن پائے گا کوئی۔ اوہو، لہجہ بھی کافی خطرناک ہے۔ تم جیپ میں دیکھو، جیپ میں کیا کیا ہے؟ ایک شخص نے دوسرے سے کہا اور دوسرا آدمی میری جیپ پر چڑھ گیا۔ جیپ میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جو ان کے لیے کارگر ہوتی۔ ایک شخص نے رائفل کی نال میری گردن سے لگا دی اور دوسرا میری جیبوں کی تلاشی لینے لگا۔ جیبوں میں بہت کچھ تھا جو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن میں صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ اگر میں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے لہرا دیتا تو یہ لوگ تو خیر گولیاں چلانے کی دھمکیاں ہی دے رہے تھے، لیکن ان پر اتنی گولیاں برستی کہ یہ در حقیقت اپنے بدن کے سوراخ نہ گن پاتے۔ لیکن میں خود ہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب ان لوگوں نے میری جیبیں خالی کر دی تو میں نے آہستہ سے کہا، دوستو اب اپنا تعارف تو کرا دو۔ لیکن کسی نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ میں نے گہری سانس لے کر بدن کو اس طرح ڈھیلا چھوڑا جیسے ان کی اس حرکت سے مجھے کوئی خاص احساس نہ ہوا ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سارا منصوبہ میرے ذہن میں ترتیب پا چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بدن ڈھیلا چھوڑتے ہی اچانک میں برق جیسی تیزی سے گھوما اور میری لات ان میں سے ایک شخص کی گردن پر پڑی۔ وہ شخص اتنا اونچا اچھلا تھا کہ میں خود اسے حیرانی سے دیکھتا رہ گیا۔ کافی اونچا اچھل کر وہ زمین پر گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ باقی 2 ایک دم سنبھلے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ اس شخص کی جانب توجہ دینے کے بجائے مجھے ان دونوں کی جانب توجہ دینی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی انہوں نے پیچھے ہٹ کر بہتر پوزیشن لینی چاہی، میں زمین پر لیٹا اور کھردری زمین ہونے کے باوجود پھسلتا ہوا ان کے پیروں کے نزدیک پہنچ گیا۔ پھر میرے دونوں پاؤں برق رفتاری سے چلے اور میری ٹانگوں کی ضرب ان کی ٹانگوں کے جوڑوں پر لگی۔ نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا وہ صاف ظاہر تھا۔ وہ بری طرح اچھل کر نیچے گرے اور میں پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان دونوں کی رائفلیں نال سے پکڑ کر اپنی مٹھیوں کی گرفت میں لی اور اس کے بعد پوری قوت سے گھما کر رائفل ان میں سے ایک کے پاؤں پر دے ماری۔ اگر رائفل کا یہ کندہ اس کے پیروں کو نشانہ بنا لیتا تو کم از کم وہ شخص زندگی بھر کے لیے لنگڑا ہو جاتا اور اس کی پنڈلیوں کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی، لیکن وہ بھی پھرتیلا تھا۔ اس نے برق رفتاری سے اپنی ٹانگوں کو سکیڑ لیا اور رائفل کا کندہ زمین پر پڑا۔ دوسرے آدمی پر میں اتنا جچا تلا وار نہیں کر سکا تھا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور میں نے فوراً ہی رائفل پھینک کر دوسری رائفل اس کی طرف سیدھی کر لی۔ جس شخص کو میں نے اچھال کر پھینکا تھا وہ تو شاید اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ میں کئی قدم پیچھے ہٹا اور میں نے رائفل ان لوگوں کی جانب تان لی۔ پھر میں نے کہا لگاتے ہوئے کہا، دوستو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو کام تمہارا ہے وہی میرا ہے، اور اب تم یوں کرو کہ اپنے چہروں سے یہ نقابیں اتارو اور جیبیں میرے سامنے خالی کر دو۔ خبردار، تم لوگوں نے تو مجھے صرف دھمکی ہی دی تھی، لیکن میں اس رائفل کو چلانے میں کوئی دقت محسوس نہیں کروں گا۔ میں تم لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بناؤں گا اور اس کے بعد جیپ تمہارے اوپر سے گزار دوں گا۔ دونوں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں ہاتھ سیدھے کیے۔ تیسرا آدمی بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر وہ دونوں گگیائی ہوئی آواز میں بولے، سنو بات سنو۔ مذاق ہی مذاق میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ در حقیقت غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ ہمیں یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم نقابیں اتار رہے ہیں۔